बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी ग्रुप की सभी एडमन्स को दावत देती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और आज की बातचीत में शरीक हों। जैसा कि हम बता चुके हैं, ये बातचीत जो है वो एक और जो ऑडियो लीक हुई है निदा के बारे में और सैयद नसीर शाह के बारे में, तो उसके बारे में भी हमें बातचीत करनी है। और इसके अलावा जो निदा ने उसके जवाब में ट्विटर पे अपनी ऑडियोज अपलोड की हैं, उसके बारे में भी बात करनी है। और जनरली हमें उस रवैये और उस माइंडसेट के बारे में बात करनी है जो ख़वातीन के बारे में बाज़ अहमदी मुरब्बियान और बाज़ और जो ओहदेदारान हैं वो रवा रखते हैं। और जनरली जो रवैया रखा जाता है ख़वातीन के साथ, इंसल्टिंग, और बात बात में उनके साथ एक तौहीन आमेज़ रवैया रखा जाता है, वो सब कुछ के बारे में हमें बात करनी है। और इस ऑडियो का भी हर एंगल से तज्ज़िया करना है। तो मैं दावत देती हूँ अपनी सभी एडमन्स को कि वो तशरीफ़ लाएं, और अगर अफाफ मौजूद हैं तो प्लीज़ गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। अफाफ, आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। ये ऑडियो जो है ये कल ही मेरे भी इल्म में आई थी और फिर मैंने इस पे तहकीक मुकम्मल करवाई कि ये मामला क्या हुआ है। तो मेरे लिए जिस तरह मुझे ऑडियो के अल्फाज और उसमें मौजूद जो मामलात थे उस पे जितना अफसोस हुआ था, उतना उससे कहीं ज़्यादा अफसोस जो है इस ऑडियो को रिलीज़ करने के माइंडसेट पे हुआ। और उसी का नतीजा ये हुआ कि शायद उनको भी एहसास हो गया कि ये ऑडियो जो है उल्टा उनके गले पड़ जाएगी, तो उन्होंने रिमूव करवा दिया उसको चंद घंटों के बाद यूट्यूब से। तो मामला ये था कि इन्होंने पहले ये ऑडियो जो है रिलीज़ की, इसलिए कि जिस तरह आपको पता है कि मैं पहले ऑडियो में ये बात क्लियर कर चुकी थी कि ये जो निदा वाला मामला शुरू जब हुआ है, निदा की जो मिर्ज़ा मसरूर साहब के साथ जो कन्वर्सेशन थी वो तीन चार ऑडियोज़ में मौजूद थी, लेकिन एक ऑडियो रिलीज़ की गई थी, पब्लिक की गई थी, और वो करवाने के पीछे जो था वो नसीर शाह जो है डायरेक्टर जो चेयरमैन एमटीए हैं, उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराया गया था जमात की तरफ से, और इसकी वजह से उनको ओहदे से रिमूव कर दिया गया था, बला के बाकायदा उनको इल्ज़ाम लगा के, और उन पे मसलसल प्रेशर डेवलप किया जा रहा था कि वो मान लें अपना इस जो भी गुनाह किया है उन्होंने जमात के ख़िलाफ़ निदा को भड़का के या उसकी ऑडियो रिलीज़ करवा के। और उसके पीछे भी जो माइंड सेट है वो ये है कि जमात में तो इस वक्त दो धड़े बने हुए थे ऊपर के भेड़ियों के दरमियान में, कि उनमें एक बड़ा धड़ा ये था नसीर शाह का था, और दूसरा जो आपको पता है दूसरे शाह साहब जो हैं उनका, इनके आपस की खींचातानी में ये दरमियान में जो है ये मसला खड़ा हुआ है। और इन्होंने जब निदा वाला मसला आया है सामने, तो इन्होंने निदा के मामले को जब हाईलाइट किया है तो ये जमात को बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने फ़ौरन नसीर शाह को रिमूव किया। अब नसीर शाह ने इस चीज़ को मानने से इनकार किया, या जो भी अब दिखाया कि मैं उनके जो ख्वाहिश के मुताबिक अमल नहीं दिखाया, रद्द अमल, तो इसके पे उसको मज़ीद ब्लैकमेल करने के लिए कि तुम्हारे वीक पॉइंट भी हमारे पास हैं, इन्होंने जमात ने नसीर शाह की ये पर्सनल ऑडियोज़ जो थी निदा के साथ ये रिलीज़ करा के नसीर शाह को ब्लैकमेल करने की जो है कोशिश की, उसे ब्लैकमेल करना मकसद था। तो इनका मकसद तो ये था कि नसीर शाह को बताया जाए कि तुम्हारे भी करतूत हमारे पास हैं, ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल। और निदा के भी हैं, निदा को जो लोग इतना उसके पीछे खड़े हैं या उसको वाह वाह कर रहे हैं या उसको जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके भी ज़रा क्योंकि हमारे माशरे में आसान तरीन हरबा ये होता है ना कि जो भी विक्टम हो, अगर वो विक्टम औरत है तो उसका करदार आप नंगा कर दो, तो दैट्स इट।
یا اس کو گندا کا ثابت کر دو تو دیٹس اٹ، اس کی جو ہمدردیاں دلوں سے ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے دلوں میں ہمدردیاں بھی ان چیزوں کی مرہون منت ہوتی ہے نا، یہ سب تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ گیم پلے کی. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں یہاں ایک بات کلیئر کر دوں کہ میں جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو آدھے لوگ حق میں جاتے ہیں، آدھے مخالفت میں جاتے ہیں. کون حق میں جائے کون مخالفت میں جائے، اس چیز کے سے الگ ہو کے معاملات کو سمجھنے کے لیے غیر جانبداری جو ہے نا وہ اختیار کرنی بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی وکٹم آپ کے سامنے آتا ہے، آپ ہمیشہ یہی طریقہ ہے جو عدالت بھی کرتی ہے، یہی طریقہ جو ہے قانون بھی کرتا ہے، یہی طریقہ جو ہے آپ کو ڈاکٹرز یا وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کونسلرز ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے ہمیشہ. جو میں آپ لوگوں کو سب کو سمجھا رہی ہوں وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ معاملات کو سب پراپرلی جانچا جائے. ندا سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جو جھوٹ کہتا ہے وہ ان کی عقیدت کی پٹی آنکھوں پہ لگی ہے. جو سچ کہہ رہے ہیں ان کو بھی پورا سچ اگر پتہ لگے شاید تو میں سمجھتی ہوں یا ہم کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں. کیونکہ ہم کلچرل لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں اپنے ٹریڈیشن کے اندر انسانیت کو بھلا دیتے ہیں. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانیت بیونڈ ہوتی ہے، ان چیزوں سے الگ ہوتی ہے. ہر جو مجرم ہوتا ہے اس کی ایک نفسیات ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے دنیا بھر کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اس میں دو طریقے، ان میں بڑے مین ڈیفرنس پایا جاتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بچے کے لیے قانون بنتا ہے، ایک بنتا ہے ایڈلٹ کے لیے. جو جتنے بھی دنیا میں قوانین ہیں جو بچوں کے لیے ویسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، جو بچوں کے لیے بنے ہیں وہ انتہائی سخت ہیں. جو بچپن میں بچے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا جنسی ہو یا نفسیاتی ہو، وہ ظلم جو ہے بچے کا، وہ اس کے جو سزائیں ہیں یا اس پہ جو قوانین ہیں وہ ایڈلٹ کی نسبت کئی گنا زیادہ سخت ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کا ڈیفرنس کیا ہے؟ یہ ڈیفرنس کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان کی جو میڈیکل جو طبی جتنے انسان کے مسائل ہیں ان سے ہٹ کے ایک بڑا آپ کی جو لائف کا پارٹ ہے، جو آپ کی شخصیت، آپ کی کوگنیٹو جو آپ کی سائنس ہے، اور جو آپ کی جو آپ کے بارے جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کی سائیکالوجیکل، وہ یہ چیز ثابت کر چکی ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا جو پورشن ہے وہ آپ کا بچپن کا حصہ ہے. جو چیزیں آپ کے بچپن میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اس سے آپ تمام عمر باہر نہیں نکل سکتے. اور اگر آپ کے ساتھ بچپن میں ابیوز ہوتا ہے، اور کوئی سائیکالوجیکل ہو، فزیکل ہو یا سیکسول ہو، اس میں سے اگر کوئی بچہ گزرتا ہے تو وہ ابیوز جو ہے اس بچے کو ٹائم بم بنا دیتا ہے، جو پھٹنے والا، پھٹ کے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. لیکن جو ایڈلٹ ہے اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے. اس میں ایڈلٹ جو ہے وہ اس کے لیے اتنا خطرناک نہیں ہوتا یہ ابیوز جتنا بچے کے لیے ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کے پاس شعور نہیں ہوتا، بچے کے پاس کوئی سینس نہیں ہوتی. بچے نے جو اس چیز کو لینا ہے، جو ابیوز کو لینا ہے، اس نے ریئیکٹ کرنا ہے اس کے اوپر. وہ چیز جو ہوئی ہے اس کے اندر دب کے اس کی شخصیت پوری بدل جاتی ہے، اس کی پوری جو لائف ہے بدل جاتی ہے، اس کی تباہ ہو جاتی ہے. لیکن بڑے کے پاس شعور بھی آ جاتا ہے، صبر بھی آ جاتا ہے، معاملے کو سمجھنے میں، معاملہ میں فہمی بھی آ جاتی ہے، معاملے کو سمجھنے کی صلاحیت بھی آ جاتی ہے، اور کافی حد تک وہ معاملہ ڈیل کر سکتا ہے. تو وہ معاملات کو بڑا جو ہینڈل کرنا اس کے لیے قدرے آسان ہوتا ہے. وہ ظلم تو ظلم ہوتا ہے لیکن ایج بہت میٹر کرتی ہے اس میں. اس کی وجہ سے بچے کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتی. بچے کو یہ چیزیں ایک طرف ہی دھکیلتی ہیں، وہ تباہی ہوتی ہے، وہ اپنی بھی تباہی ہے، دوسرے کی تباہی بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن میں ہوئے یہ معاملات جو ہیں بہت گھاتک ہوتے ہیں بنسبت بڑی عمر کے. اسی بنا پہ جو دنیا کے قوانین آپ کو ویسٹ میں نظر آتے ہیں، بچپن کے جو قوانین ہیں بچے کے ساتھ زیادتیوں کے، وہ بہت سخت ہیں ان کی روک تھام کے لیے بنسبت بڑوں کے.
مین ڈفرینس یہ ہے۔ اب اس بات کو آگے رکھ کے مزید میں آپ کو اس معاملے کی پہ تجزیہ کرتی ہوں۔ دیکھیں ایک بچے کے ساتھ، اب میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ ایک بچپن میں کسی بچے کے ساتھ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جو وہ اور پھر مسلسل ہوتا ہے، جس طرح ندا کے ساتھ ہوا 5 برس کی عمر میں، پھر مسلسل ہوتا رہا۔ تو آپ سوچیں کہ اس کی مثال وہی ہے ایک میری نظر میں، اگر آپ جینون دیکھیں، اگر ہو سکتا ہے ندا وہ نہ ہو، لیکن میں آپ کو جنرل یہ مثال دوں گی ریلیٹ کر کے اس کے ساتھ، کہ آپ اگر ایک چور کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کو چوری جو ہے اس کے لیے اس کے ضمیر پہ بوجھ نہیں ڈالتی، جبکہ عام انسان جو نارمل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ ڈاکہ ماریں، چوری ماریں، وہ چوری کریں، تو ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور ان کا ہم لوگ کہتے ہیں ضمیر مطمئن کہتا ہے۔ کیوں؟ ضمیر کیا چیز ہے؟ ضمیر کوئی اوپر کی بلا نہیں ہے، کوئی باہر سے مطلب کوئی خاص چیز نہیں ہے، بلکہ آپ کے اپنے ہی جسم کے اندر ایک حص ہے جو آپ کو بچپن میں جو چیزیں بتائی پڑھائی سکھائی جاتی ہیں نا بار بار، تو وہ آپ کو آپ کے اندر ایک وہ کریٹ ہوتی ہے کہ یہ آپ کے مورل ویلیوز، یہ آپ کی باؤنڈریز، یہ آپ کی بتائی اور پڑھائی گئی ہوئی چیزیں ہیں، وہ آپ کے اندر جو ہیں وہ بچپن میں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں ایسے چپک جاتی ہیں کہ جب بھی آپ اس کی چیز کے اگینسٹ سنتے کرتے ہو، وہ آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، تو وہ اس کو آپ ضمیر کہتے ہیں کہ ضمیر ملامت کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے وہ سنی ہے، وہ غلط ہے، آپ اس کے اگینسٹ جا رہے ہو، اور وہی چیز آپ جب بار بار کرتے ہو تو ضمیر چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یوزڈ ہو جاتا ہے نا اس کو، جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کے جو ذہن کی جو تیسری سطح ہوتی ہے جسے ہم لاشعور کہتے ہیں نا، یہ وہ ہے۔ لاشعور میں چیزیں بیٹھی ہوتی ہیں جو یا بظاہر یاد نہیں ہوتی، لیکن وہ جاتی کہیں نہیں ہے ذہن کی ہر چیز، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لاشعور کا وہ ہم ضمیر کہتے ہیں عام فہم میں جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے یہ کنسیپٹ۔ اب جب بچپن میں آپ لوگوں کے ذہن میں جو چیزیں بیٹھی ہیں، اب چوریاں کریں یا قاتل قاتل کے گھر میں قتل جاری ہیں، تو بچے جو دیکھیں گے ان کے ضمیر نہیں ہوں گے۔ اسی کی ایک مثال دیکھ لیں پاکستان میں یا ہمارے معاشرے میں، بچیوں کو ہم برقع پہنا دیتے ہیں چھوٹی عمر میں، 9ویں 10ویں میں۔ اب وہی بچی جب آ کے برقع اتارے گی کسی لمحے، اس کے ذہن میں آئے گا برقع اس کے لیے وہ احساس ہوتا ہے، اس کو ایک ننگے پن کا احساس ہوتا ہے، حالانکہ اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، لیکن اس کو پھر بھی وہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ ننگی ہو گئی ہے، لیکن ننگی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ برقعے کے بنا وہ خود کو فیل کرتی ہے۔ یہی بات آپ ویسٹ میں آ جائیں، ویسٹ میں بچیاں 2 2 2.5 سال کی بچیوں کو بکینی پہنا کے بیچ پہ ماں باپ لے کے جاتے ہیں، ان کو تو ننگے پن کا احساس نہیں ہوتا، وہ بڑی ہو کے اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں، ان کو تو نہیں احساس ہوتا یہ والا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ہمارے لاشعور میں یا ان کے نہیں۔ تو یہ ہے ضمیر، اور سیم چیز یہ ضمیر آتا ہے۔ ضمیر کا میں فارمولہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ آپ کو یہاں پہ لاگو کرنا ہے کہ سمجھنے کے لیے اس معاملے کو۔ اب ایک بچے کے ساتھ آپ مسلسل وہ کام کر رہے ہیں، اور وہ آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہو کے کدھر جائے گا؟ وہ بہت حد تک اسی معاملے کو نارمل انداز میں ٹریٹ کرے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ جو بچپن میں ہوا وہ اس جرم کی نوعیت بدل جاتی ہے، وہ غلط نہیں رہا، وہ اس سے بھی زیادہ غلط، بلکہ زیادہ غلط ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اس بچے کی وہ نیچر ہی بدل دی، آپ نے اس کی فطرت شخصیت تباہ کر کے رکھ دی، آپ نے اس کو ایک ایسا انسان بنا دیا جو معاشرے میں قابل قبول نہیں ہے، اب عام نظر میں آپ نے اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا۔ یہ تو مزید بڑا جرم بن جاتا ہے، اس الٹا اس کو اس نظر سے دیکھیں تو، جس طرح آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی جو جنس کا کاروبار کرنے کے اڈے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، پاکستان میں بڑی ثقافتی ہیرا منڈی کہلاتی ہے جو لاہور میں ہے، بادشاہی مسجد کے عقب میں، آپ وہاں جائیں، وہاں پہ جتنی بھی جسم فروش بیٹھی ہوتی ہیں، گو کہ وہ دن میں 10 10 گاہک وہ نپٹائیں یا 12 12، بظاہر دیکھنے والے تو ان کو تنزیہ یہی کہیں گے نا کہ جسم فروش ہیں، وہ انجوائے کر رہی ہیں، وہ اپنا فن کر رہی ہیں، یا لطف دے رہی ہیں یا لے رہی ہیں، لیکن وہ اب دے یا لے رہی ہیں، لیکن وہ پہنچی کیسے؟ سوال یہ ہے کہ وہ وہاں تک آئیں کیسے؟ جب آپ بات کرتے ہیں ظلم کی یا معاشرے میں بے انصافیوں کی، تو پھر آپ بات کرتے ہیں کہ وہ انسان وہاں تک پہنچا کیسے؟ وہ اب کیا ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے،
وہ اب کیا ہے کہ اس تک آنے تک وہ کس طرح پہنچا، یہ سوال اصل میں میٹر کرتا ہے، اور اس کے پیچھے پوری ایک تاریخ ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے. اس کو کہتے ہیں جرم کی نفسیات، مجرم کی نفسیات. اب آپ اس بندے کو یا اس کو، جتنے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ جتنے جسم فروشی کے پہ بیٹھی ہوئی خواتین ہیں جو جسم فروش کر رہی ہیں، وہ گھروں سے اٹھوائی گئیں، اغوا کی گئیں، دلالیاں کی ان کو دلالیاں کی گئیں، ان کو کس طرح ان کی مجبوریوں کو کیش کروا کے گھسیٹ کے ان کو کس طرح اس جگہ پہ لے کے آیا گیا. وہ ایک بڑے تکلیف دہ مراحل سے ان کی زندگی یہاں تک آئی. اس کا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے رتی بھر بھی ان کی اس تکلیف کا، کہ ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی اس لمحے. ان کے بھی ویسے ہی گھر بار تھے، ان کی بھی ویسے ہی ذہنی کیفیات تھیں، ان کی بھی وہی مورل ویلیوز اور وہی کلچرز تھے. ان کے لیے ایک نئے ماحول میں ڈھلنا کس قدر عذاب ہوگا، یہ سوچ کے دہل جاتا ہے انسان. لیکن وہ آئیں اس پل پل کی تکلیف سے گزر کے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو قبول کر لیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگا کہ اب یہی ان کی زندگی ہے. اس کے بنا انہوں نے آگے سے نہ تو یہاں سے فرار ہے ان کو حاصل، اور نہ وہ آگے کہیں جا سکتی ہیں. پھر جو ہے اس کو قبول کر لو. اور وہ اب جب قبول کر لیتی ہیں اور وہ قبول کر کے اس کے مطابق رہتی ہیں، تو معاشرہ ان کو ڈس آن کرتا ہے. پورا معاشرہ ان کو کی کردار کشی کرتا ہے. پورے معاشرے کی نظر میں وہ ایک ریڈ زون ایریا کہلاتا ہے. پورا معاشرہ جو ہے ان کو جو غلط نظر سے دیکھتا ہے. حالانکہ غلط نظر سے ان کو دیکھنے کی بجائے ان عوامل کو دیکھنا چاہیے جو ان کو یہاں تک لے کر آئے. جب آپ نے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں تو آپ ان عوامل سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کو وہاں تک لے کے آتے ہیں، نہ کہ آپ انسان سے. آپ بیماری سے نفرت نہیں کرتے، بیماری کے جرثوم میں اسے کو اکھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں ہمارے ہاں. جرثوم بیماریوں کے وہیں موجود رہتے ہیں، وہ مقدس رہتے ہیں، اور بیماریوں سے نفرت کی جاتی ہے. جبکہ بیماریاں تو ریاکشن میں آتی ہیں، ان کی وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں. آپ اصل طرف تو آتے نہیں ہیں. اب جو لوگ طوائفوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں وہ تو مقدس رہتے ہیں، وہ ٹوپیوں والے رہتے ہیں، ان کے جنازے حلال رہتے ہیں، حرام ہوتی ہیں طوائفیں. سیم اسی طرح کے اسی ماحول میں اگر آپ اس کی بھی مثال لے لیں. میں یہاں پہ یہ مت بھولیں یا کوئی انسان یہ مت سمجھنے کی کوشش کرے کہ میں یہاں پہ ندا کو اس کے برابر کھڑا کر رہی ہوں یا بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ بھی یہی ہے. نہیں، میں آپ کو مثالیں دے کے مختلف سمجھا رہی ہوں کہ ان چیزوں کو ایسے انالائز کرتے ہیں، ان کو تجزیات کرتے ہوئے، اور ان کو انسانیت کے دائرے میں لے کے آتے ہیں، نہ کہ ان کو اپنے ویلیوز سے پہ پرکھتے ہیں. ویلیوز پہ پرکھیں گے تو آپ لوگ نا انصافی کریں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ میرا یہ تجزیہ جو ہے عمومی تجزیہ ہے. میں اس معاملے میں کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں کرتی، نہ میں کرنے کی عادی ہوں. ان چیزوں کو الگ رکھ کے دیکھیے. اب دیکھیں، اب اس معاملے میں آپ اس کے دو پہلو بنتے ہیں. جو ندا کی آڈیو آتی ہے، جو کل ریلیز ہوئی ہے، اس میں ندا جو ہے نصیر شاہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اچھا، اب اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فیک ہو سکتا ہے جس طرح ندا نے اپنے ٹویٹ میں کہہ دیا، یہ میں نے کوئی چیز جو ہے میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی تھی کسی بات کو، تو اس لیے میں نے یہ جان بوجھ کے کیا، کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس طرح کی آڈیو بنائی، یا جو بھی بنی ہے یہ انویسٹیگیشن کوئی کر رہی تھی، یا جو بھی معاملات تھے اس کے. ایک طرف تو اس کے بیانات ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف دوسرا بیان یہ بھی ہے. ہمیں دونوں طرف رہنا ہوتا ہے سوچتے ہوئے. دوسرا بیان یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ جو مجرم ہوتا ہے، جب بچپن جو ہوتا ہے نا انسان کا، بلکہ بچپن سے ہٹ کے اگر کوئی بھی آپ دیکھ لیں گے وکٹم، دنیا کا ہر وکٹم جو ہے ایک حد تک وکٹم رہتا ہے. جب آپ اس کو پراپرلی وکٹم کو انصاف نہیں دیتے یا پراپر اس کا سدباب نہیں کرتے اس کے مظالم کا، تو وہ ایک وقت آتا ہے وہ وکٹم جو ہے وہ ابیوزر بن جاتا ہے. اور یہ بہت کامن ہے، یہ بہت کامن نفسیات ہے انسان کی
کہ انسان ایک حد تک وکٹم رہتا ہے جب تک وہ توقع کرتا ہے معاشرے سے، لوگوں سے انصاف کی یا اس کے ساتھ ہمدردی کی۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ معاشرہ یا وہ کسی طور ہمدردی نہیں کر رہے بلکہ الٹا اس کو ذلیل کر رہے ہیں، تو وہ وکٹم جو ہے وہ ابیوزر بن جاتا ہے۔ وہ پھر اپنا بدلہ خود لینے لگتا ہے، اپنا آپ کو خود لے آتا ہے اس میدان میں کہ انصاف تو ملا نہیں، اب میں خود بھی کر لوں۔ تو اس میں قصوروار ہم کس کو ٹھہرائیں گے؟ سسٹم کو، جو سسٹم کرپٹ ہے۔ یہاں پہ جو مظلوم کا اس کا ہمیشہ سے اس کو انصاف ملنا چاہیے۔ جب آپ مظلوم کی دادرسی نہیں کر سکتے، ایک طرف کوئی معاشرے میں دادرسی نہیں ہو رہی، سسٹم اس کو انصاف نہیں دے رہا، تو وکٹم کا تو ابیوزر بننا مسٹ ہے نا۔ پھر اس کو تو ابیوزر بننے سے آپ نہیں روک سکتے، نہ ہی اس کو آپ الزام دے سکتے ہیں کسی بات کا۔ تو اب اس میں دونوں صورتیں سامنے ہیں۔ ایک طرف ندا کے بیانات ہیں جو اس کی تردید کر چکے ہیں کل رات ہی، اور دوسری طرف جو ہے میں آپ کو اپنا ویو دے رہی ہوں کہ یہ بھی چیز سامنے رکھے کہ دونوں چیزیں یہ کیس جو ہے یہ نارمل کیس نہیں ہے، یہ بچپن کا کیس ہے اور مسلسل کیس ہے جو مسلسل عمل گزرا ہے اس کے اوپر۔ تو اس کا ابیوزر بننا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، عین ممکن ہے۔ اور ان چیزوں کو، لیکن اس کی وجوہات یہ ہیں: سسٹم کی کرپشن، سسٹم کا فیلئر ہونا، اس کے بعد جو وہاں پہ بیٹھے بھیڑیے ہیں ان کا کس طرح اس معاملے کو کیش کروانا۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی معاملے میں جب یہ آڈیو ریلیز ہوتی ہے، اس کے نیچے کیا لکھا ہوتا ہے کہ ندا کا اصل کردار منظر عام پہ آ گیا۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ ندا کا کردار کیوں منظر عام پہ آیا؟ جو ساتھ بیٹھے ہیں نصیر شاہ، اس کا کیوں نہیں آیا؟ وہ کیوں نہیں لکھا؟ کیونکہ مرد آپ کے لیے جو ہے خدا کا اوتار ہے، مرد ہمیشہ پاک باز ہے، مرد جو بھی کر جائے۔ تو وہ آپ کے لیے یہ ہے مائنڈ سیٹ جو میں بتا رہی ہوں، یہ مائنڈ سیٹ ہے۔ اس کی جو ہیڈنگ تھی، میں آپ کو سکرین شاٹ دیتی ہوں، جب وہ لگی ہے اور کچھ گھنٹوں بعد وہ ریموو کروا دی گئی ہے کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا یہ آڈیو ان کے گلے پڑ جائے گی، کیونکہ یہ در حقیقت ندا پہ بعد میں آتی ہے، پہلے انہی کے سسٹم کے فیل ہونے کا جو ثبوت ہے جیتا جاگتا، کہ آپ نے ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط کر رکھے ہیں برسوں سے۔ اب تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ جو سامنے لا رہے ہیں، یہ دراڑیں جو پڑی ہیں ندا کے کیس سے میں، اور اس سے پہلے جو سلسلے چل رہے تھے، یہ مہم جو چل رہی ہیں، انہوں نے جو سسٹم میں دراڑیں ڈالی ہیں، ان دراڑوں سے اب یہ غلاظت کے جو بھبوکے اڑ اڑ کے باہر آ رہے ہیں، بدبو کے، یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمارے لیے مشکل ہوئے ہیں۔ یہ جو اتنی کوئی نئی پہلی یہ نہیں ہے، یہ واقعہ نہ ندا کا واقعہ پہلا ہے، اس سے پہلے بھی بے شمار واقعات ہیں، بلکہ ایک تو ابھی پچھلے دنوں اتنا خوفناک واقعہ میرے علم میں آیا تھا کہ جو میں ابھی اس پہ لکھنے کا سوچ رہی ہوں کہانی اس کی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ میں کتنے دن مجھے نیند نہیں آئی وہ سننے کے بعد، اس عورت کی تکلیف سن کے کہ وہ کیسے گزری ہے۔ وہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ بھی لکھ کے، کہ اس طرح کی کہانیاں بے شمار میرے علم میں آ رہی ہیں۔ اور یہ ندا کا باہر آنا، ندا کا اس احاطے سے آنا جو احاطہ خاص ہو، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ کیونکہ عام عورت کو، میں یہی بات پہلے دن سے کہہ رہی ہوں کہ عام عورت کی عزت ان کی نظر میں 2 ٹکے کی نہیں ہے، 2 کوڑی کی نہیں ہے۔ ہمیں یہ کسی بھی لمحے ذلیل کر سکتے ہیں، ہمیں یہ کسی بھی لمحے جو ہے بد کردار کہہ کے سائیڈ پہ کنارے لگا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ ندا ان کے حلق میں ہڈی بنی ہے۔ کیونکہ یہ احاطہ خاص میں ہے، احاطہ خاص میں، اور وہ بتا رہی ہے یہ چیزیں جو ان کو برداشت کرنا مشکل ہوا ہے، جو حقائق ہیں۔ یہ حقائق ہم پہلے سے جانتے ہیں، یہ کوئی نئے حقائق نہیں ہیں۔ ندا نے جو باتیں بتائی ہیں، یہ کوئی ایک بھی وہ چیز نئی نہیں ہے، ہم پہلے سے جانتے ہیں۔ اور پہلے سے میں تو برسوں سے ان چیزوں پہ بولتی آ رہی ہوں کہ یہ معاملات ہیں، یہ ہے، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے گھر ٹوٹ گئے انہی چیزوں میں۔ ندا کا معاملہ جو ہے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ عام عورتیں اس پہ میں گزر چکی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ آئی ہے تو اس سے ان عورتوں کے اوپر ہوئے ظلم کا جو حقیقت ہے وہ نہیں ختم ہو جاتی، نہ ہی جو اس کے اوپر جرم جو ہوئے ہیں، ظلم ہوئے ہیں بچپن میں، اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آپ فائزہ کا معاملہ لے لیں، ندا کی ماں کا۔ 18-19 سال کی عمر میں ایک ایسے مرد کے ساتھ اس کو بیاہ دیا گیا جو مرد بدنام زمانہ تھا۔ آپ کبھی سوچیں ذرا اس عورت کے اوپر کیا بیتی ہوگی، اس لڑکی پہ، اس کی جوانی جو ہے کس کے نام کی، جو پہلے سے عیاش تھا۔
اچھا وہ تو ٹھیک تھا، وہ آج بھی جو ہے خلافت کے کوٹ پہنا رہا ہے، خلافت کی ٹوپیاں انگوٹھیاں پہنا رہا ہے، وہ آج بھی خلافت کمیٹی کے ساتھ بیٹھا، خلیفہ کا رائٹ ہینڈ بیٹھا ہے، لیکن ذلیل کون ہو رہی ہے؟ وہ جس نے قربانیاں دی ہیں، وہ جس نے خلافت کے تخت کے نیچے اپنا خون بہا کے حقوق کا، جس کے اوپر پورا خلافت کا تخت کھڑا ہے، وہ ذلیل ہو رہی ہے۔ مطلب عورت جو ہے اپنے حقوق کی قربانی دے، عورت ذلیل ہو، عورت اپنی عزت لٹوائے، عورت ان کے عہدے داران کے ساتھ بھی ذلیل ہو، لیکن جہاں وہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، اپنے سے ظلم کے خلاف بولے، وہ آگے سے مزید اس کو ذلیل سسٹم کرتا ہے، اس کو ننگا کرتا ہے، اس کو مزید اس کی جو ہے لیک کرتا ہے، اس کی کردار کشی کرتا ہے، مزید اس کو ذلیل کرتا ہے اس کی آواز کو دبانے کے لیے۔ لیکن جو آپ کے اندر بیٹھے ہیں داڑیاں رکھ کے، ٹوپیاں پہن کے، آپ کے اندر پورا کا پورا سسٹم یہ ہے کہ آپ نے داڑھی رکھ لو، ٹوپی رکھ لو، آپ مقدس کے مقدس ہو، آپ کو عہدے بھی ہیں، آپ کے تقریروں کا موقع بھی مل جاتے ہیں، بھاشن بھی دے سکتے ہو، آپ ہمیں بتا سکتے ہو کہ کردار کا مطلب کیا ہے، ٹوپی اور داڑھی رکھ کے، جبکہ آپ کا اندر کا کردار جتنا مرضی گھنونا ہو، اس سے کوئی بات مت کرے اس بات پہ، جبکہ نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو غلاظت کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کون ہے؟ اور یہ کوئی عام معمولی لوگ نہیں ہے بات یہ کرنے والی ہے۔ عام انسان میں یا آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں تو یہ قابل برداشت ہے، اور یہ کسی حد تک نارمل ہے، کیونکہ ہم عام لوگ ہیں، ہم اپنی غلطیوں میں سمجھنا جانتے ہیں، آگے ان سے سیکھنا جانتے ہیں، آگے بڑھنا لیکن یہ جو اس پیمانے پہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے اعلیٰ عہدے پہ ہوتے ہیں اور ایک ایسے لیول پہ ہوتے ہیں جنہوں نے رول ماڈل کے طور پہ کھڑے ہو کے سٹیج پہ دوسروں کو بھاشن دینے ہوتے ہیں، آپ جب ان کے کردار ایسے دیکھتے ہیں تو آپ کا اندازہ کریں کہ آپ پہ کیا گزرتی ہے۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، میں آپ سب کو بتاتی ہوں، اس طرح کی آڈیوز ان کو جو ہے نیگیٹو مت لیجئے، کسی بھی آڈیوز کو، نہ ندا کی نہ اس آڈیو کو، کسی بھی آڈیوز کو نیگیٹو مت لیجئے، اس کو ہمیشہ پازیٹیو لیجئے، یہ عام انسان کے لیے پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے تو ان لوگ طبقہ خاص کے لیے، نیگیٹو ہے تو ان لوگوں کے لیے جو خاص لوگ ہیں، جو عہدے داران ہیں، جو اونچے اوپر بیٹھے ہیں سسٹم میں۔ لیکن یہ آڈیوز میرے، آپ کے اور ہر عام انسان کے لیے یہ بہت پازیٹیو ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے، دکھانے کے لیے آپ کو کہ اندر کا ایکس رے، ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے کہ دیکھیے، آنکھیں کھولیے، آپ کے خاندان آپ لوگ ان کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، آپ اپنے رشتے ان کی وجہ سے توڑتے ہیں، آپ اپنے قریبی رشتے، اپنے رحمی رشتے ان کے تقدس میں چھوڑتے ہیں، یہ ہے ان کی اوقات۔ دیکھیے، آنکھیں کھولیے، اپنے رشتے سدھاریے، خود کو سمجھیے، انسانیت پہ آئیے، انسانوں کو پہچانیے اور منافقت سے نکلیے۔ یہ منافقت ہے، یہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، یہ منافقت اتنی گھناؤنی ہے کہ عام لیول سے کہیں اوپر کی منافقت ہے یہ، جو انسانی جانوں سے کھیل رہی ہے، جو انسانی حقوق کا قتل عام کر رہی ہے، یہ وہ منافقت ہے۔